मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला की कनीज़ों, हमने कल बहुत सारे सवालों के जवाब हासिल किए थे। आज सेकेंड डे, दूसरे दिन हम पार्ट 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर आए हैं। आपके वो सवालात जो रह गए थे, इंशाअल्लाह आज हम फिर एक बार इम्तियाज़ भाई क़िबला से उन सवालों के जवाब हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कल ही की तरह आज भी आखिर तक हमारे साथ बने रहेंगे और तमाम सवालों के जवाब सुनने, समझने, सीखने की कोशिश करेंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये सवालात जो हम पूछने वाले हैं अपने सेशन में, ये सवालात वो हैं जो कुर्बानी के दिनों में आम तौर पर हमारे सामने होते हैं और इत्मीनान बख्श जवाब देने वाला हमारे पास कोई नहीं होता। आपकी खातिर हम ये पूरा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मैं उम्मीद करता हूं और यकीन के साथ कहता हूं आप आखिर तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ आप आज सीखेंगे। आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या कुर्बानी के लिए लाया हुआ जानवर बदला जा सकता है? मेरे अजीज़ों, कुर्बानी की नीयत से जो जानवर आप लाए हैं, अगर आप मालदार हैं, मालिक निसाब हैं, अब पास पड़ोस में वो जानवर लोगों को पसंद आ गया, आपको नफ़ा ज़्यादा मिल रहा है और आप उसको बेचना चाहते हैं। तब्दीली की यही सूरत है। एक सूरत ये बेचना चाहते हैं ताकि हमें नफ़ा भी हासिल हो जाए, दूसरा जानवर लाएंगे तो मादल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये नाजायज़ है, इसकी इजाज़त नहीं है। और अगर बेच दिया है तो जितना नफ़ा हासिल हुआ है उसकी कीमत सदका करना वाजिब होगा। और अगर आपने जानवर बेचा और जितने का जानवर लाए थे उतनी ही कीमत में बेचा है तो भी फ़ुक़हा किराम ने इसको मकरूह तहरीमी करार दिया है, इसकी भी इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर उससे कम में बेच दिया कि किसी का फ़ायदा हो जाए और आप मालिक निसाब हैं तो आप इस नेक नियति पर सवाब पाएंगे और उससे कीमती जानवर आप लाएं तो इंशाअल्लाह ये अमल आपके नज़दीक, शरीयत के नज़दीक महबूब होगा, पसंदीदा होगा। लेकिन इसके अलावा जो दो सूरत मैंने पेश की उसमें इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। और ये जो है मालदार के लिए हुक्म मैंने बयान किया। रहा फ़कीर, तो फ़कीर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन कुर्बानी की नीयत से फ़कीर ने जानवर ख़रीदा तो अब उसने अपने ऊपर कुर्बानी वाजिब कर ली, उसी जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब है। अमीर को ख़रीदने के सबब से वाजिब नहीं होती, उस पर शरीयत ने खुद वाजिब रखी है। फ़कीर कुर्बानी की नीयत से ख़रीदा तो उसी जानवर की कुर्बानी वाजिब हो गई। फ़कीर हरगिज़ जानवर तब्दील नहीं कर सकता, फ़कीर हरगिज़ जानवर बदल नहीं सकता, इसका ख्याल रहे। ये काफ़ी अहम सवाल है। मौजूदा हालात में इस सवाल का सुनना और इसके जवाब को सही तौर पर समझना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी साहब ने सवाल किया है कि कुर्बानी मुझ पर वाजिब है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरे हाथ में इस वक्त पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में शरीयत का क्या हुक्म है? याद रखें, अगर आप मालिक निसाब हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सोना चांदी है या माल तिजारत की बुनियाद पर कोई मालिक निसाब है, अब कुर्बानी के अय्याम आए, हाथ में कैश अमाउंट नहीं है, तब वो कुर्बानी कैसे करे? लॉकडाउन में साल गुज़िश्ता भी इस हवाले से लोग परेशान थे और इस तरह के सवालात हुए थे। मुमकिन है कि इम साल भी कोई इस हालात से दो चार हो, अल्लाह फजल फरमाए। लेकिन याद रखें, अगर आप मालिक निसाब हैं तो कुर्बानी तो वाजिब है। अब सूरत ये है कि या तो आप कर्ज़ ले लें किसी से और कर्ज़ लेकर अपना वाजिब अदा करें, आपकी कुर्बानी हो जाएगी, या कोई जानवर वगैरह का ताजिर है, उससे आपकी दोस्ती है, ताल्लुकात हैं और वो आप पर एतमाद करके आपको जानवर बगैर कीमत लिए यानी उधार के तौर पर देना चाहता है, तो अगर वो इससे राज़ी है तो आप उससे जानवर ले लें,
قربانی کر دیں، قربانی آپ کی بلا کراہت ہو جائے گی۔ پھر جب آپ کو مال حاصل ہو، جلد از جلد اس کی قیمت اس کو دے دی جائے۔ ایک سوال یہ بھی بڑا اہم ہے کہ پی ایف میں جو ہماری رقم جمع ہے یا ایل آئی سی کی پالیسی جو ہم نکالتے ہیں اس کا پریمیم ہم نے جو بھرا ہے، یا اسی طرح سے فکس ڈپوزٹ پر کچھ رقم رکھی ہوئی ہے، تو کیا ان صورتوں میں بھی قربانی واجب ہے؟ یاد رکھیں، پی ایف ہو یا ایف ڈی ہو یا دیگر اس طرح کے اکاؤنٹس ہوں، اس میں جو رقم جمع ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا مال ہے۔ اگر وہ مال اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی مقدار کو پہنچتا ہو، تو شریعت مطالعہ کے نزدیک آپ مالک نصاب ہو چکے، آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اب صورت یہی ہے کہ اگر وہ اماؤنٹ آپ کے ہاتھ میں ابھی نہیں آ پاتا ہے تو حکم یہی ہوگا کہ یا تو قرض لیں اور قرض لے کر قربانی کریں، یا کہ کہیں سے جانور وغیرہ ادھار لے لیں اور قربانی کریں۔ آپ اپنا واجب ادا کریں، اس کنڈیشن سے کرنے سے آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ بیٹے یا بیٹی کی شادی کے لیے ماں باپ نے زیور بنا کر رکھا ہوا ہے اور قربانی کے ایام آگے، ایسی صورت میں قربانی کس پر واجب ہوگی؟ جن کے نام پر وہ زیورات بنا کر رکھے گئے ہیں ان پر، یا پھر بنانے والوں پر یعنی ماں باپ پر؟ یاد رکھیں، شادی کے لیے جو رقم جمع کی جاتی ہے یا سونا چاندی زیورات وغیرہ بنا کر بیٹی کو شادی کے لیے دینے کے لیے یا بہو کے لیے بنا کے رکھے گئے ہیں، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ زیورات کس کی ملکیت میں ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، سال 6 مہینہ باقی ہے، لیکن ماں باپ اپنے فریضے سے سبکدوش ہونے کی غرض سے اس کو مال دے دیتے ہیں کہ بیٹی یہ تمہارا مال ہے، تم اس کی مالک ہو۔ تو اگر ایسا ہے کہ بیٹی کو مالک کر دیے ہیں یا بیٹے کو مالک کر دیے ہیں، تو اب بیٹے پر سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی، نصاب کو پہنچتا ہے تو، اور قربانی کے ایام میں ان پر قربانی بھی واجب ہوگی۔ اور اگر ایسا ہے کہ ابھی انہوں نے بیٹی کو مالک نہیں کیا ہے یا بیٹے کو مالک نہیں کیا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس کی ملکیت میں ہے وہ اس کا مالک ہوگا، اس بنیاد پر اس کا حکم آئے گا، سال گزرنے پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی اور قربانی بھی ان کے ذمے واجب ہوگی۔ اگر کسی نے ہیوی ڈپوزٹ پر مکان یا دکان وغیرہ لے کر رکھا ہے تو ایسی صورت میں کیا ان پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ جی بالکل قربانی واجب ہوگی، بلکہ سال گزرنے پر ان پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی، بشرطے کہ وہ مال اتنا ہو کہ نصاب کو پہنچتا ہو۔ تو جس نے ڈپوزٹ دیا ہے وہ مال اس کا ہے، لہٰذا سال گزرنے پر اس کو زکوٰۃ بھی دینا ہوگا، اور قربانی کے ایام آئے تو اس بنیاد پر چونکہ وہ مالک نصاب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوگی۔ ہیوی ڈپوزٹ کے علاوہ جو عام ڈپوزٹ وغیرہ ہوتا ہے، کرائے سے کسی نے مکان لیا ہے، دکان لیا ہے، تو اس کا ڈپوزٹ جو ہے 2-2.5 لاکھ روپیہ دیا ہے، اس کا بھی یہی حکم ہوگا، وہ اسی کا مال ہے، سال گزرنے پر اس کو زکوٰۃ بھی اس کی دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر قربانی کے ایام آئے تو اس بنیاد پر اس پر قربانی بھی واجب ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے حج کی نیت سے کچھ رقم جمع کر کے رکھی ہے، یا کہیں زمین خریدنے یا مکان بنانے کی نیت سے، یا بیٹے یا بیٹی کی شادی کی غرض سے کچھ رقم جمع کر کے رکھی ہے، تو کیا ایسی صورت میں بھی اس پر قربانی واجب ہوگی؟ یاد رکھیں، کسی کے پاس مال اگر جمع رہتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی منصوبہ رہتا ہے کہ اس سے یہ کرنا ہے، مکان کی تعمیر کرنا ہے، بچوں کی شادیاں کرنا ہے، یا مجھے حج کو جانا ہے یا عمرے کو جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال آپ جائیے، حج کو عمرہ کیجئے، لیکن
قربانی کے ایام آ چکے ہیں تو آپ مالک نصاب ہیں، تو آپ کو اس ایام میں قربانی کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ حج کے لیے آپ جمع کر رہے ہیں تو آپ قربانی نہ کریں، یا بیٹی کی شادی کے لیے جمع کر رہے ہیں تو آپ کو قربانی سے کچھ جو ہے بری ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں اور آپ مالدار ہیں، مالک نصاب ہیں، تو قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا بھی حکم ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے اجتماعی قربانی میں حصہ لیا ہے، لیکن حصہ لے لینے کے بعد دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ پتہ نہیں یہ لوگ قربانی کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے؟ قربانی ادا ہوگی کہ نہیں؟ یاد رکھیں، جو ادارے، جو تحریکیں، مدارس اہل سنت وغیرہ قربانی کرتے ہیں، تو کسی مسلمان سے اتنی بڑی بدگمانی ہرگز نہ رکھی جائے جب تک کہ آپ کو اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، اس کا کوئی پروف نہ ہو۔ مومن سے اچھا گمان کرنے کا حکم ہے، تو اگر آپ تک ایسی کوئی بات نہیں پہنچی ہے، سنی سنائی بات ہے، تو اس پر کان نہ دھریں۔ آپ نے ان کو ذمہ دار بنا دیا ہے، اپنی قربانی کا وکیل ان کو بنا دیا ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے اور وہ انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے نہیں کی تو آپ تک تو یہ خبر پہنچی نہیں ہے کہ فلاں صاحب نے قربانی ہماری نہیں کی ہے، تو گنہگار وہ ہوگا، آپ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر اثر و رسوخ کے ساتھ، بالکل پروف کے ساتھ آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ یہاں کچھ خیانت ہو سکتی ہے، قربانی کرنے میں کچھ سستی کر دیتے ہیں، تو جب آپ کو دلیل اور پروف کے ساتھ یہ بات پہنچ چکی ہے تو آپ کو وہاں حصہ نہیں لینا چاہیے، یا لے چکے ہیں تو آپ ان سے اپنی رقم واپس لینے کا مطالبہ کریں، وہ رقم آپ کی دے دیں، تو جہاں آپ کو اطمینان ہو، اہل سنت و جماعت کے لوگوں میں آپ اپنا حصہ لیں، انہیں اپنی قربانی کا وکیل بنائیں، انشاءاللہ آپ کی قربانی وہ کر دیں گے اور اللہ نے چاہا تو قابل قبول ہوگی۔ جن جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں آپ نے ان جانوروں کے تعلق سے بتایا، اس میں مزید وضاحت کی ضرورت ہے کہ ان جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے، آپ اس پر بھی روشنی ڈال دیں۔ قربانی کے جانور 3 ہیں: بکری، بڑا جانور جیسے پاڑا ہے، بھینس ہے یا اس کی دیگر جنس، اور تیسرا ہے اونٹ۔ تو بکری یا بکرے کی عمر کم از کم سال بھر کا ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ گائے، بیل، بھینس، پاڑا وغیرہ کی عمر 2 سال ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ عمر کا جو تعین ہوگا وہ چاند کے سال کے حساب سے ہوگا، نہ کہ انگریزی کے حساب سے ہوگا۔ اگر بکرا یا بکری سال بھر ہونے میں 1 دن کا 1 گھنٹے بلکہ 1 منٹ بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ رہا دمبا کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ دمبا اگر 6 مہینے کا ہے لیکن دور سے دیکھنے سے سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ فربا ہوتا ہے، اس میں اس پر اون پایا جاتا ہے، تو اگر دور سے دیکھنے پہ سال بھر کا لگتا ہے حالانکہ عمر 6 ماہ کی ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ یہ تخصیص، یہ خاص حکم صرف اور صرف دمبے کے لیے۔ بکرا بہت اونچا ہو لیکن سال بھر کا نہیں ہے، اس کی قربانی ناجائز ہوگی۔ اب مارکیٹ وغیرہ میں آپ جائیں بڑا جانور خریدنے تو 2 دانت کی بولی بیوپاری حضرات بیان کرتے رہتے ہیں، اور جو خریدنے جاتے ہیں ان کی بھی نیت یہی ہوتی کہ 2 دانت کا لیں۔ ارے بھائی، ایک 16 سال کا لڑکا ہے، وہ بھی جوان ہے، 25 سال کا کوئی ہے، وہ بھی جوان ہے، لیکن طاقت کس کو ہوگی؟ تو صرف 2 دانت کو ترجیح نہ دیں، بلکہ اگر 4 دانت کا جانور ملتا ہے تو وہ اس سے زیادہ قوت والا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے زیادہ بھرا بدن ہے، فربا ہے، تو اس کی قربانی زیادہ افضل ہوگی،
زیادہ بہتر ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ عمر کا جو تعین کر دیا گیا ہے وہ یاد رکھیں۔ اگر یہ عمر سے ایک دن ایک گھنٹہ بلکہ اس سے کچھ بھی کم ہے تو شریعت مطہرہ کے نزدیک ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر قربانی کے ایام گزر گئے اور ایک شخص جو مالک نصاب تھا وہ قربانی نہیں کر سکا تو اب اس قربانی کی قضا ہوگی یا اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا؟ یاد رکھیں، قربانی اگر سستی، کاہلی سے یا مسئلے کی ناواقفیت کی بنیاد پر کسی نے نہیں کی، اب اسے دینی شعور آیا، اب اسے سمجھ آئی، تو اس پر کفارے کا حکم تو نہیں ہے، قضا کا حکم ہے۔ قضا سے مراد ایسا نہیں ہے کہ اس کو جانور ذبح کرنا ہوگا، بلکہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ اور اگر 4-5 سال سے ایسی سستی، کاہلی ہوتی رہی اور وہ مالک نصاب تھا، اس کے باوجود قربانی اس نے نہیں کی ہے، تو جتنے سال کی نہیں کی ہے، سب سے پہلا کام تو سچے دل سے توبہ کرے اور ان قربانیوں کے حوالے سے ایک بکری کی قیمت، ہر قربانی کے عوض ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا، یعنی کسی فقیر کو، غریب کو، جو اس کا مستحق ہے، اس کو اس کا مالک بنانا ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کیا مالک نصاب پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے؟ جی، جو مالک نصاب ہے، سال گزشتہ مثلا زید مالک نصاب تھا، اس نے قربانی کی تھی، اللہ کے فضل سے ایم سال بھی مالک نصاب ہے، تو ایم سال بھی قربانی اس کے ذمہ واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سال آپ کر لیے تو اب 5-10 سال کے لیے آپ فارغ ہو گئے، اب کسی اور کے نام کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی کا حکم ہے، اسے قربانی کرنی ہوگی۔ کسی دوسرے کی طرف سے اگر کر دے گا تو وہ نفل ہوگی اور اس کا واجب اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ لہٰذا یہ خیال یہ سراسر غلط ہے، بے اصل ہے کہ گزشتہ ہم نے کی تھی تو ام سال ہم نہیں کرتے ہوئے کسی اور کی طرف سے کر دیں، بلکہ ام سال آپ مالک نصاب ہو، گزشتہ تھے آپ نے واجب ادا کیا، اس سال بھی آپ مالک نصاب ہیں تو ام سال بھی آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں اور اس کو دوست احباب میں، غریب غربا میں تقسیم کریں، اپنے گھر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، یا شریعت نے اجازت دی ہے پورا بانٹ دیں، پورا رکھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ ہماری جان پہچان میں جو غیر مسلم دوست احباب ہیں یا گھر میں کام کرنے والی کوئی نان مسلم ہے، سیکیورٹی گارڈ نان مسلم ہے، پوسٹ مین ہے، لفٹ مین ہے، ایسے لوگوں کو جو کہ مسلمان نہیں ہیں کیا قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، ہمارے ملک میں جو کفار و مشرکین ہیں وہ کافر حربی کے حکم میں ہیں، ان کو تحفے تحائف دینا اور ایسی بابرکت چیز دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی جاب کرتا ہے یا ہمارا کوئی پارٹنر ہے وغیرہ وغیرہ، تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی قربانی کا گوشت ہم کو بھی کھلاؤ، وہ شوق سے اس کو کھانا پسند کرتے ہیں، تو اب ہمارے انکار کرنے پر وہ کچھ فیل کریں گے، ہمارے لیے کوئی خطرے کا سبب بن سکتا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیونکہ قربانی کا گوشت یہ ایک بابرکت چیز ہے، اس کا احترام مقصود ہے، اور مشرکین کو قرآن نے نجس قرار دیا ہے، اس لیے ان کو وہ گوشت تو آپ نہیں دے سکتے۔ رہا اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں، جس کے ایسے لوگوں سے ریلیشن ہے، تو اسے چاہیے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے جو مناسب سمجھے وہ کچھ گوشت وغیرہ خرید کے رکھ لے اور وہ گوشت دے دے، قربانی کا گوشت ان کو دینے سے بچا جائے۔ اجتماعی قربانی میں عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حصہ لینے والے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک حصے کے بدلے کتنا کلو گوشت ملے گا، تو اس طرح سے وزن پوچھ کر حصہ لینا کیسا ہے؟ یاد رکھیں، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قربانی کے جانور کا نہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کے کھور پہنچتے ہیں، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو چاہیے کہ اسے اچھی نیت سے خوش دلی کے ساتھ تم اپنی قربانی کرو۔ میرے عزیزوں، اس طرح کے سوالات کرنے کا اختیار حصے دار کو اجتماعی قربانی میں نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو حصے والی قربانی کرتے ہیں، آپ ان کو قربانی کے جانور کی کھال کا، گوشت کا، حصے سے بچا شدہ رقم کا آپ ان کو مالک کر دیتے ہو۔ تو یہ پوچھنا کہ کتنا کلو ملے گا، یہ سوال آپ کا بیجا ہے، اس کی اجازت آپ کو ہے نہیں، کیونکہ آپ نے ان کو مالک کر دیا ہے۔ وہ عام مسلمان کو بھی گوشت تقسیم کر سکتے ہیں، آپ بھی مسلمان ہو، آپ کو بھی گوشت دے سکتے ہیں۔ بہرحال جیسا مناسب رہے گا، جیسے حالات رہیں گے، اس طرح سے وہ ڈیسیزن لیں گے اور اس طرح سے گوشت کی تقسیم ہوگی۔ اتنا ہی کیا کم ہے کہ آپ کی قربانی الحمدللہ ہمارے ادارے تحریک وغیرہ میں حصہ دینے سے آپ کی قربانی ہو جاتی ہے، آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ لاک ڈاؤن وغیرہ میں کتنے پریشان ہیں اور پریشان رہے گزشتہ سال، اس سے بھی ابتر حالات تھے۔ بڑے جانور یا ایک بکرا خریدنا یہ سب کے لیے جو ہے بس کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ان اداروں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اگر یہاں اپنا حصہ کا ذمہ داری دے دیتے ہو تو الحمدللہ آپ کی قربانی ادا ہو جاتی ہے، تو گوشت وغیرہ کا مطالبہ یہ بیجا ہوگا۔ مرحومین کے نام پر عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ بچے کی ولادت کی خوشی میں جو جانور ذبح کیا جائے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ تو پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، لیکن اگر 7ویں دن نہیں کیا تو عمر میں جب کرے گا سنت ادا ہو جائے گی۔ اب اس کا انتقال ہو گیا تو اب عقیقہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، آپ کو پہلے کرنا تھا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اب عقیقہ نہ کریں بلکہ اس کے لیے احصال ثواب کریں، یا قربانی کے ایام آ گئے ہیں تو امسال آپ اس کی طرف سے اس 3 دن میں قربانی کر دیں، مرحوم کی طرف سے اس کو ثواب ملے گا، وہ اجر پائے گا۔ آپ یہی چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ثواب کا سامان ہو، اس کے لیے قبر میں راحت کا سبب بنے، تو آپ قربانی کر کے اس کو اس کا ثواب پیش کر سکتے ہو۔ اب عقیقہ کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ لینا بھی جائز ہے؟ قربانی یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، قرب سے بنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ثواب کا سبب ہے، تو ظاہر سی بات ہے عقیقہ بھی ثواب کا عمل ہے، اس سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، پرہیزگاری کا عمل ہے۔ تو بلا کسی کراہت کے ایک بڑے جانور میں مثال کے طور پر ایک لڑکے کا عقیقہ کرنا ہے تو 7 حصے ہوتے ہیں، 5 حصے قربانی کے لیے مخصوص ہیں اور 2 حصہ بچے کے عقیقے کے لیے مخصوص ہے۔ تو جس کی طرف سے قربانی کی نیت ہے ان کی قربانی ہو جائے گی، اور جن کا عقیقے کی نیت ہے ان کی طرف سے عقیقہ ہو جائے گا۔ تو یہ شرکت بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کے پیٹ میں سے بچہ نکلا تو اس کے تعلق سے کیا حکم ہوگا؟ اول تو اگر آپ کسی مادہ جانور کی قربانی کر رہے ہیں، جیسے بکری کی، بھینس کی، اونٹنی کی، تو اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی قربانی ناپسندیدہ ہے، کریں گے تو قربانی ہو جائے گی۔ فتح رضویہ شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، بچنا چاہیے، لیکن کر دیا تو بہرحال قربانی ہو جائے گی۔
زیادہ دن کا نہیں ہے، 15-20 دن کا وغیرہ، تو بلا کراہت اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن بہرحال کسی نے دھیان نہیں دیا، اب بکری کا پیٹ چیرا گیا تو بچہ زندہ نکلا، تو حکم ہے کہ اس کو بھی ذبح کر دیا جائے اور اس کا گوشت استعمال کر سکتا ہے، بلا کراہت کھا سکتا ہے۔ اور اگر بچہ مردہ نکلا تو اس کو کنارے ڈال دیں گے۔ اب بچہ زندہ نکلا، جیسے کسی نے بھینس کی قربانی کی، بچہ زندہ نکلا تو حکم تھا ذبح کرنے کا، نہیں کیا، مسئلہ جانتا نہیں تھا۔ اب مسئلہ سمجھ میں آیا تو 12ویں تاریخ کا سورج ڈوب چکا، تو اب وہ ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اب حکم یہ کہ اس کو زندہ صدقہ کرے گا، زندہ خیرات کرے گا۔ آج کل مارکیٹ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جب لوگ جانور خریدنے جاتے ہیں تو قصائی وغیرہ جو ہے وہ جانور وزن کے اعتبار سے بیچتے ہیں کہ یہ 20 کلو کا ہے، یہ 25 کلو کا ہے، اور پھر پورا کیلکولیشن کیا جاتا ہے کہ 600 روپے کلو گوشت ہے تو اس حساب سے اتنا ہوتا ہے، لیکن میں تو اتنا ہی مانگ رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ جانور کو وزن کے اعتبار سے خریدنا کیسا؟ یاد رکھیں کہ جانور یا کوئی بھی ایسی چیز، جاندار چیز، اس کو اور خاص طور سے قربانی کے لیے وزن سے خریدنے سے بچنا بہتر ہے۔ لیکن چونکہ آج کل مارکیٹ میں اس کا چلن ہے، خاص طور سے چھوٹے جانور، بکرے، بکری، دمبا وغیرہ، یہ وزن سے بیچے جاتے ہیں، اور اس سے دکاندار کو بھی اور گاہک کو بھی، سامنے والے کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کا کتنا وزن ہے۔ تو جب ہم سودا کریں تو وزن پر دھیان نہ دیں، بلکہ اس جانور کی جو قیمت ہے اس قیمت پر کو ترجیح دیں، اور کوئی ہم سے پوچھے کہ جانور کیسا لائے تو اس کو کلو کے حساب سے اس کی پرائز وغیرہ نہ بتائی جائے، بلکہ یہ بکرا ہمیں 20,000 میں پڑا ہے، 25,000 کا ملا ہے، اس طرح سے اس کی قیمت کا اظہار کیا جائے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ وزن سے بکرے وغیرہ نہ خریدیں، کیونکہ جو جاندار چیز ہوتی ہے اس کا وزن کا صحیح اعتبار ہو ہی نہیں سکتا، ایک تخمینہ ہوتا ہے، ایک ججمنٹ ہوتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن چونکہ اب دکاندار ایسے ہی بیچ رہا ہے اور ہم کو خریدنا بھی ہے، تو ہم جو بھی قیمت دیں، ہم یہ نیت رکھیں کہ ہم نے اس بکرے کو اتنی قیمت میں خریدا ہے، ایسا نہیں کہ 25 کلو اس کا وزن ہے، 25 کلو اس کا وزن ہے تو اس اعتبار سے اتنا ہوا، اس پر توجہ نہ ہو، بلکہ ایک جانور ہم کو کتنی قیمت میں پڑ رہا ہے اس کو ترجیح دی جائے تو زیادہ مناسب و بہتر ہے۔ اگر قربانی کے ایام میں کسی کا انتقال ہو جائے اور گھر والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جن پر قربانی واجب بھی ہے، تو کیا ایسے گھر میں جہاں میت ہو قربانی کرنا ان کے یہاں ضروری ہے؟ جس پر قربانی واجب ہے، اگر اس کے گھر میت ہو گئی ہے، مثال کے طور پر 10ویں ذی الحجہ کو گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب اگر وہ چاہے تو 10ویں کو قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر 10ویں کو نہیں کر رہا ہے تو 11ویں کو کر لے یا 12ویں کو کر لے، قربانی اسے ضرور کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ عدت میں ہے لیکن وہ مالک نصاب ہے، تو اس کی طرف سے قربانی اسے کرنا اب بھی واجب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں کسی کی میت ہوئی، اگرچہ ابھی تدفین نہیں ہوئی ہے، اگرچہ ابھی 10واں 40واں نہیں ہوا ہے، عورت کے 4 مہینہ 10 دن جو عدت کے وہ مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن قربانی کی تاریخ آ چکی ہے، تو اس کو 3 دن کے اندر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ میت ہونے کے سبب سے قربانی ایسا نہیں کہ اسے ترک کر دیا جائے،
اگر کوئی ایسا کرے گا یا کوئی عورت ایسا کرے گی تو عند الشرع وہ مجرم ہوں گے اور ان کا واجب ان کے ذمے باقی رہے گا، اور پھر حکم یہی ہوگا کہ ماد اللہ توبہ بھی کرنی ہوگی۔ 12ویں کے غروب سورج ڈوب گیا تو ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ مسجد کے اندر جانوروں کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ مساجد اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کے لیے۔ مسجد میں نہ قربانی کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مسجد میں قربانی وغیرہ کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس سے مسجد آلودہ ہوگی۔ قربانی کے جانور کا جو خون ہے وہ رگوں کا خون، وہ بہتا ہوا خون ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ مسجد کو معاذ اللہ اس سے غلیظ کرنا، نجس کرنا اور ناپاک کرنا یہ شدید جرم ہوگا۔ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کسی کنڈیشن میں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قربانی عبادت ہے، بہت پسندیدہ ہے، لیکن اس کا بہتا ہوا خون وغیرہ نجس ہے تو اس کو مسجد میں نہیں کریں گے، مسجد سے ہٹ کر کریں گے۔ قربانی کے بڑے جانوروں میں کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور چھوٹے جانور میں بھی کیا کچھ لوگ حصہ لے سکتے ہیں؟ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں 7 لوگوں کی شرکت بھی جائز ہے۔ چھوٹا جانور بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ، اس میں صرف 1 حصہ ہوتا ہے۔ بکرا چاہے کتنا ہی وزنی کیوں نہ ہو، کتنا ہی فربا موٹا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اس میں حصہ 1 ہی ہوگا۔ اگرچہ پاڑے وغیرہ سے اس کی قیمت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن کئی گنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس میں حصہ 1 ہی مقرر ہے۔ اور پاڑا اگرچہ اس سے سستا ہے، لیکن اس میں شریعت مطہرہ نے 7 حصے مقرر فرمائے، تو بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، 7 لوگوں کی شرکت ہو سکتی ہے، اور چھوٹے جانور میں صرف 1 حصہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اگر بڑے جانور میں 8 لوگ شریک ہو گئے تو اب کسی کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر بڑے جانور میں 7 سے کم شریک ہیں، حصے بھی کم و بیش ہیں، لیکن کسی کا حصہ 7ویں حصے سے یعنی سنگل حصے سے کم نہیں ہے تو سب کی قربانی درست ہوگی، اور کسی ایک شریک کا حصہ سنگل حصے سے کم ہے تو جن کا مکمل 1 حصہ ہے ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ قربانی کے تعلق سے عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر کیش ہو یا اس کے برابر مال تجارت ہو تو بندہ مالک نصاب ہے اور قربانی اس پر واجب ہے۔ اب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسے تھوڑا سا آسان کر دیا جائے عوام کے لیے، ایک اماؤنٹ بتا دیں آپ کہ اتنے پیسے ہوں گے قربانی کے دنوں میں تو قربانی اس پر واجب ہے، تو اس پر تھوڑا سا آپ روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، حاجت اصلیہ کے علاوہ روزمرہ زندگی گزارنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے علاوہ اگر کوئی 52.5 تولہ چاندی یا اتنے کے مال تجارت یعنی وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اور بیچنے ہی کی نیت اب بھی اس کی موجود ہے، تو اگر 52.5 تولہ چاندی کے اماؤنٹ کو وہ گھیر لیتا ہے یا کسی کے پاس اتنا کیش ہے جتنے میں 52.5 تولہ چاندی مارکیٹ میں ویلو ہے آ جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب رہا اس کا ایک مخصوص فکس ہم فگر آپ کو بتا دیں تو یہ ممکن تو نہیں ہے، کیونکہ قربانی کی تاریخ میں 10ویں کو 11ویں 12ویں ذی الحجہ جس میں آپ قربانی کر رہے ہیں اس وقت کے ریٹ کا اعتبار ہوگا، اور مختلف شہروں میں مختلف ممالک میں اس کا ریٹ بھی مختلف ہوتا ہے، لہذا قربانی کی تاریخ میں آپ یہ معلوم کر لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کا کیا ریٹ ہے، سونار وغیرہ سے یا نیٹ وغیرہ سے کسی جانکار سے آپ اس کی نالج لے سکتے ہیں، پھر آپ ڈیسیزن لے لیں اور آپ کو ایک صحیح اماؤنٹ کا پتہ چل جائے گا۔ بہرحال جو قاعدہ ہے، جو اصول ہے وہ میں نے پیش کر دیا کہ 52.5 تولہ چاندی
یا اس کے اماؤنٹ کا جو مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مجھ پر 20 لاکھ روپے ہوم لون ہیں، کیا مجھ پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ کوئی مقروض ہے، بینک سے لون لیا ہے یا کسی سے قرض لیا ہے، تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے پاس مال کتنا ہے۔ اگر قرض نکالنے کے بعد نصاب باقی رہتا ہے تو قربانی واجب ہوگی، اور اگر قرض دینے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا، مثال کے طور پر 20 لاکھ روپے کا کوئی مقروض ہے، لون لیا ہے، اور اس کے پاس 15 لاکھ روپے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ شریعت مطالعہ کے نزدیک مقروض ہے، اس کا نصاب باقی ہی نہیں رہتا قرض دینے کے بعد، تو اس بنیاد پر شریعت مطالعہ کے نزدیک وہ مالک نہیں ہے، مالک نصاب نہیں ہو رہا، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایک نابالغ بچہ یا نابالغ بچی اتنے مالدار ہیں کہ شرعاً وہ مالک نصاب ہیں، ایسی صورت میں کیا ایسے نابالغ بچے یا بچی پر بھی قربانی واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے مالک نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ، مقیم آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ، عاقل و بالغ بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نابالغ ہے تو کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، بعض امیر گھرانوں کے جو بچے رہتے ہیں ان کا پاکٹ منی اتنا رہتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ وغیرہ میں بھی اتنے روپیے پیسے رہتے ہیں کہ وہ نصاب کو پہنچتے ہیں، مالک نصاب ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ نابالغ ہے تو بہرحال حکم یہی ہے کہ نابالغ پر یا پاگل پر قربانی واجب نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی سرمایہ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں کیوں نہ ہو۔ حکم یہی ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کو اگر کتے نے کاٹ لیا تو کیا اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جیسا کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اس باب میں بتایا کہ بے عیب ہونا چاہیے۔ اب ہم نے قربانی کا جانور لائے تھے، ہر عیب سے وہ پاک تھا، منزہ تھا، لیکن کتے نے کاٹ لیا یا کسی طرح سے وہ زخمی ہو گیا، تو بہرحال اس کا علاج کرائیں، اور قربانی کی تاریخ آتے آتے اگر اس کا زخم وغیرہ بھر جاتا ہے تو بہرحال اس کی قربانی درست ہوگی، ہو جائے گی۔ لیکن اگر ذرا بھی زخم باقی ہے یا مثلاً زخم اچھا ہو گیا ہے لیکن وہاں بال وغیرہ اب نمودار نہیں ہوتے، تو اب بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن مکروہ تنزیہ ہی ہوگی۔ اور اگر کتے نے ایسا کاٹ لیا ہے جیسے بکرے کا کان نوچ لیا ہے اور وہ تہائی سے زیادہ کان جو ہے کٹ گیا ہے، تو اب قربانی ناجائز ہوگی۔ اور اگر کان یا کوئی اور اس کا جو ہے جسم کا حصہ جیسے دم وغیرہ اگر 1/3 سے کم یا 1/3 تک کٹیں تو قربانی کراہت کے ساتھ، ثواب میں کمی کے ساتھ ہو جائے گی، اور تہائی سے زیادہ کٹ گئے ہیں تو اب قربانی ناجائز ہوگی۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، عام طور پر ہر سال اس مسئلے کو ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ آج ہم چاہیں گے کہ امتیاز بھائی اس مسئلے پر روشنی ڈالیں آسان انداز میں، تاکہ لوگوں کے لیے ہمیشہ کا کلیریفیکیشن ہو جائے۔ اگر عورت کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کے نام کے ساتھ میں شوہر کا نام لکھا جائے یا پھر والد کا نام لکھا جائے؟ یاد رکھیں ہمارے ملک میں اس کا رواج ہے کہ نکاح ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد عورت کے نام کے آگے شوہر کا نام اور اس کے شوہر کی جو برادری ہوتی ہے سر نیم لگا دیا جاتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ کے نزدیک نسب جو ہے اب بھی اس کا وہی ہے، یعنی اس کے جو باپ کا نسب ہے، اس کے جو باپ کی برادری ہے
وہی اب بھی اس کی بھی ہوگی۔ رہا یہ ہمارے ملک میں ایک قانون ہے، جیسے آدھار کارڈ وغیرہ میں شادی ہونے کے بعد شوہر کا نام آگے لگا دیا جاتا ہے۔ اب قربانی کرنا ہے تو قربانی خاتون کی طرف سے، عورت کی طرف سے ہو رہی ہے، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ نام، عورت کے نام کے آگے شوہر کا نام لگایا جائے یا باپ کا نام لگایا جائے۔ تو اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو شوہر کا نام لگا لیں یا باپ کا نام لگا لیں، یا اگر نہیں بھی لگائیں گے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ عز و جل شانہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کون کس کی بیوی ہے اور کون کس کی بیٹی ہے۔ لگانے نہیں لگانے کا اختیار آپ کو دیا گیا ہے، نہیں بھی لگائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، قربانی صحیح ہوگی۔ قربانی کی دعا یہ ذبح کرنے والا شخص پڑھے یا پھر قصائی پڑھے؟ قربانی کی دعا اور جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ ذبح کرنے والا پڑھے گا۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے جلد جانور ذبح کر دیا جائے۔ اب کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مستحب یہ ہے کہ اپنا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، تو جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ ذبح تو نہیں کرتا، لیکن جو حافظ صاحب یا امام صاحب جانور ذبح کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ وہ چھری پہ ہاتھ رکھ دینے کو کافی سمجھتے ہیں۔ تو چھری پر جتنے لوگ ہاتھ رکھیں گے ان سب کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہوگا۔ اگر کسی نے ایک نے بھی جان بوجھ کر نہیں پڑھا کہ حضرت تو پڑھ رہے ہیں ہمارا پڑھنا کیا ضروری ہے، تو پھر قربانی نہیں ہوگی اور اس کا گوشت کھانا بھی شریعت کے نزدیک معیوب ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، بسم اللہ شریف جتنے چھری پر ہاتھ رکھیں گے سب پڑھیں گے۔ اب رہا اگر ذبح کرنے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا، کیونکہ جانور ذبح کرتے وقت سلاٹر ہاؤس وغیرہ میں ہٹو بچوں کا ماحول ہوتا ہے، ہنگامہ رہتا ہے، شور شرابہ رہتا ہے، اس میں اگر اس سے لچک ہو گئی، بھول گیا، تو بہرحال آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی زبان پر تو بسم اللہ ہی ہوتا ہے، جانور حلال ہوگا، قربانی درست ہوگی۔ لیکن اگر یاد تھا اور جان بوجھ کر نہیں پڑا تو نہ قربانی ہوگی نہ اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا، بلکہ جانور مردار ہوگا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعی قربانی میں جب ٹیبلز لگتے ہیں تو جو لوگ آ کر اس میں حصہ لیتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اب ایسے میں جہاں سارے کے سارے سنی صحیح العقیدہ لوگ ہوں، اگر کوئی بدعقیدہ شامل ہو جائے تو کیا قربانی ادا ہوگی؟ یاد رکھیں بڑے جانور میں 7 لوگوں کی شرکت جائز ہے۔ جب آپ شرکت میں جانور لے رہے ہیں تو 7 کا سنی صحیح العقیدہ ہونا یہ شرط ہے۔ ایک بھی اگر بدعقیدہ اس میں شامل ہو گیا، یعنی اس کی بدعقیدگی اگر حد کفر تک پہنچی ہے تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ جو 6 سنی صحیح العقیدہ ہیں ان کی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اجتماعی قربانی میں جو لوگ کاؤنٹر وغیرہ پر بیٹھتے ہیں اور لوگ اپنے حصے ان کو لا کر دیتے ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو سنی صحیح العقیدہ ہوں انہی کے حصے لیں، اور بد عقیدوں کے بد مذہب کے حصے جو ہے واپس کر دیے جائیں، ان کو ہرگز اجتماعی قربانی میں ان کو شریک نہ کیا جائے۔ بہرحال بد عقیدہ سے یہاں مراد گمراہ نہیں ہے، بلکہ بد عقیدے سے مراد وہ بد عقیدہ ہے جس کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ چکی ہو، یعنی جس کے عقائد بگڑ چکے ہوں۔ اللہ عز و جل شانہ اس کے محبوب علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو گستاخ ہے، وہ ماد اللہ رب العالمین اس پر یہ حکم ہے کہ اس کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ چکی، اور جو ایسا نہیں ہے ان کو بھی شریک کرنے سے بہرحال بچا جائے گا، لیکن اگر شریک ہو گیا
تو وہ حکم نہیں ہوگا جو اس بدعقیدہ کا ہے جس کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ چکی ہو۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ اگر قربانی کے حصوں میں کوئی بدعقیدہ شامل ہو جائے جس کی بدعقیدگی جگ ظاہر ہو اور حد کفر تک پہنچی ہو، تو ایسی صورت میں جس جانور میں وہ شریک ہوگا سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر بدعقیدہ کسی جانور کو ذبح کرے، یعنی خوش عقیدہ سنی مسلمان کا جانور ہے، قربانی کے موقع پر کوئی اور نہیں ملا اور اس بدعقیدہ نے آ کر اس جانور کو ذبح کیا، تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ اول تو اپنا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مستحب ہے، اور اگر کوئی طریقہ نہیں جانتا تو کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے، کسی حافظ سے، مبلغ صاحب سے اپنا جانور ذبح کرائے۔ جلد بازی میں، عجلت میں ہرگز معاذ اللہ کسی بدعقیدہ تو چھوڑو، کسی فاسق مولن وغیرہ سے بھی جانور ذبح کرنے سے بچنا چاہیے۔ اب اگر بدعقیدہ نے جانور ذبح کر دیا تو ایک تو ہوتا ہے گمراہ، جو ان کے عقائد وغیرہ نہیں جانتا لیکن ان کے اعمال وغیرہ سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ رہتا ہے اور ان کی نماز وغیرہ، ان کی اقتداء میں اپنی نماز وغیرہ بھی ادا کر لیتا ہے، لیکن ان کے گندے عقائد سے وہ واقف نہیں ہے، تو وہ گمراہ ہے۔ اور امام علیہ سنت سرکار اعلی حضرت نے فرمایا گمراہ کا ذبیحہ حلال ہے لیکن بچنا چاہیے۔ تو اگر کسی گمراہی کے درجے میں جو شخص ہے اس نے ہمارا جانور ذبح کر دیا تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن سخت معیوب ہے، ناپسندیدہ ضرور ہے، کراہت سے خالی نہیں یہ فعل۔ لیکن وہ بدعقیدہ جس کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ چکی، اس نے معاذ اللہ ہمارا جانور ذبح کیا یا کسی کا بھی ذبح کیا تو نہ قربانی ہوگی، نہ اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہوگا، بلکہ اپنی قربانی کو ضائع کرنا ہوگا۔ لہذا عجلت میں، جلد بازی میں کسی سے بھی جانور ذبح نہ کرائیں، ایسے لوگوں سے ذبح کرائیں جو سنی صحیح العقیدہ ہوں اور ذبح کرنے کا طریقہ وغیرہ اچھے سے جانتے ہوں، ایسوں کو ترجیح دی جائے اور ایسوں سے ہی اپنا جانور ذبح کرایا جائے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ کسی بدعقیدہ سے جانور ذبح نہیں کرانا چاہیے، اگر کرا لیا تو قربانی بھی نہیں ہوگی اور اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک کویشچن اور ہے کہ اگر کسی نابالغ بچے نے جانور ذبح کیا یا کسی عورت نے جانور ذبح کیا تو ان کے ذبیحے کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قربانی کی، لیکن فرمایا فاطمہ تم یہاں کھڑی رہو، تو سیدہ سے آپ نے ذبح نہیں کروایا اور کوئی ایسی روایت ملتی بھی نہیں ہے، لہذا عورت کو جانور وغیرہ ذبح کرنے سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر عورت سنی صحیح العقیدہ ہے اور اس نے جانور ذبح کر دیا تو ایسا بھی نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی یا اس کا گوشت کھانے میں کوئی کراہت ہوگی، بلا کراہت قربانی ہو جائے گی اور اس کا گوشت وغیرہ کھانا بلا کراہت جائز ہوگا، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے نابالغ بچہ، کیونکہ جانور وغیرہ ذبح کرنے میں قوت لگتی ہے، نابالغ بچہ بہت ممکن ہے آسانی سے ذبح نہ کر سکے اور چھری وغیرہ چلانے میں اس کو زیادہ وقت لگے، جس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوگی، زیادہ اذیت ہوگی، اس لیے نابالغ کمزور بچے سے بھی جانور ذبح نہ کرایا جائے، لیکن اگر کر دیا تو بہرحال قربانی صحیح ہوگی۔ اگر گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان میں کسی پر بھی قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کیا کسی کے بھی نام پر قربانی کی جا سکتی ہے؟ جو مالک نصاب نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اب اگر وہ کسی کے نام قربانی کرنا چاہتا ہے، جیسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہے، اہل بیت اطہار کے کسی نام سے کرنا چاہتا ہے،
शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी और दीगर औलिया अल्लाह के नाम से करना चाहता है तो बहरहाल कर सकता है, क्योंकि उस पर वाजिब नहीं है। जिसकी तरफ से भी करेगा वो नफल होगी और उसे सवाब मिलेगा और उस बुज़ुर्ग की बारगाह में खिराज अकीदत पहुँचेगा। तो बहरहाल ये जो है बिला कराहत जायज़ है, वो कर सकता है और उसके गोश्त का हुक्म वही होगा जो कुर्बानी के गोश्त का है कि बेहतर और मुस्ताहब के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा गुरबा और मसाकीन के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदार दोस्त अहबाब के लिए और तीसरा हिस्सा अपने लिए रख सकता है। सवाल ये है कि अगर किसी शख्स के वालिद जो है वो मुसलमान नहीं है, वो शख्स कुर्बानी में हिस्सा ले रहा है, तो क्या गैर मुस्लिम बाप का नाम भी उस कुर्बानी करने वाले के नाम के साथ लिखना दुरुस्त होगा? किसी को अल्लाह ने फजल फरमाया, वो मुशर्रफ ब इस्लाम हुआ, लेकिन उसके माँ बाप मादल्लाहि रब्बिल आलमीन नॉन मुस्लिम हैं, तो अब ऐसी सूरत में जब वो मुसलमान हो गया तो उसका नसब वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो अब वो अपने आप को उनकी जानिब हरगिज़ मंसूब न करे। कुर्बानी वगैरह में या किसी और ऐसे मजहबी मामले में अपने नाम के साथ उनका ज़िक्र नहीं किया जाएगा। कुर्बानी में तो वल्दियत लगाना या ज़ौजियत लगाना, शौहर का नाम लगाना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि अगर कुर्बानी करते वक्त जिसकी तरफ से कुर्बानी की गई है उसका भी नाम नहीं लिया गया, जब भी कोई हर्ज नहीं है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के जानवर ज़बह कर दिया गया, तो जिसकी तरफ से कुर्बानी की जा रही है वो जानवर जिसका है उसकी जो नीयत है उसकी तरफ से ही कुर्बानी होगी। पढ़ने वाले ने नाम पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, या हमारे जानवर पर, जैद के जानवर पर बकर के घर के नाम पढ़ दिए गए, बकर के जानवर पर जैद के घर वालों के साथ नाम पढ़ दिए गए, तो इस पढ़ने से भी कोई खलल वाक़े नहीं होगा। वो जानवर जिसका था, उस जानवर के जो मालिक हैं, उनकी जो नीयत है जिन लोगों की तरफ से करने की, उन्हीं के तरफ से कुर्बानी अदा होगी। तो खुलासा ये है कि नाम नहीं लगाएंगे जब भी कोई हर्ज नहीं है, और अगर किसी के माँ बाप काफिर हैं, नॉन मुस्लिम हैं, जब तो उनका नाम हरगिज़ नहीं लगाएं, सिर्फ अपना नाम पर इक्तिफा करें, कुर्बानी बिला कराहत दुरुस्त होगी। कुर्बानी के जानवर जब लाए जाते हैं तो आम तौर पर घरों के बच्चे कुर्बानी के जानवरों को लेकर बाहर निकलते हैं घुमाने के लिए, चराने के लिए। कभी कभी आपस में उन्हें दौड़ाया भी जाता है, लड़ाया भी जाता है। तो कुर्बानी के जानवरों के साथ इस तरह का सलूक करना क्या ये बेहतर है? हदीस पाक है, हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के जानवर का न गोश्त, न खून, न खोर अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है, बल्कि तुम्हारी नीयत पहुंचती है। तो उसे अच्छी नीयत के साथ करो, खुश दिली के साथ करो। अब ऐसी हरकत वगैरह करना, जानवर को दौड़ाना, इससे रिया पैदा हो सकता है, नीयत पे ज़र्ब लग सकती है, और फिर उसको लड़ाना, एक बकरा दूसरे बकरे को सर मारता है। अब खुदा न खास्ता आप बकरों को लड़ा रहे हैं, बड़े जानवर को लड़ा रहे हैं, तो कोई दूसरा बच्चा भी उसमें ज़ख्मी हो सकता है। वो बेतहाशा भागेगा तो किसी और के लिए तकलीफ़ का सबब बन सकता है, या लड़ने में उनको उनका सर वगैरह ज़ख्मी हो गया या सींग वगैरह टूट गए, तो अब आप बताएं कुर्बानी में कराहत पैदा हो जाएगी। अब वो ऐबी हो गया और अब जो है कुर्बानी मकरूह होगी, और अगर सींग जड़ से टूट गए तो मादल्ला कुर्बानी होगी ही नहीं। तो किसी भी सूरत से, किसी भी जाविये से इसकी इजाज़त नहीं है। कुर्बानी का जानवर बहुत मुक़द्दस होता है, उसे कुरान में एक मकाम पर रब ने अपनी निशानी बताया है, तो उसका एहतराम करेंगे। उसको उस पर जो है न सवारी कर सकते हैं, न बोझ लाद सकते हैं, न इस तरह का कोई मामला करें कि मादल्लाहि रब्बिल आलमीन दिखावा वगैरह पैदा हो, क्योंकि नीयत में अगर फतूर आ गया और इन सारे मामलात से इसका दरवाज़ा खुलता है, इसलिए इससे बचा जाएगा और इसकी इजाज़त
اپنے بچوں کو نہ دی جائے بلکہ ان کو سمجھایا جائے اور اس سے روکا جائے۔ قربانی کے خال کے تعلق سے مسئلہ ہے کہ قربانی کی کھال کو کیا کیا جائے؟ کیا قصائی کو دے سکتے ہیں یا پھر اپنے استعمال کے لیے رکھ لیں، مسجد میں دے دیں، جو مدارس وغیرہ ہیں اس میں دے دیے جائیں، یا جو سنی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کو دے دیے جائیں؟ یعنی قربانی کی کھال اصل میں دی کہاں جانی چاہیے؟ یاد رکھیں قربانی کے جانور کی کھال کا مسئلہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر یعنی صدقہ واجبہ جیسا نہیں ہے کہ کسی فقیر کو مالک بنانا شرط ہو۔ قربانی کے جانور کی کھال آپ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، بلا کراہت اس کا استعمال اس میں جائز ہوگا، مدارس میں دے سکتے ہیں، علماء اہل سنت کی خدمت کے لیے بطور تحفہ امام صاحب کو یا مؤذن صاحب کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کسی تحریک تنظیم میں جو دین و سنیت کی خدمات انجام دیتے ہیں ان لوگوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، بلا کراہت جائز ہے۔ اور اگر خود وہ رکھنا چاہے اپنے استعمال کے لیے تو اپنے استعمال کے لیے بھی وہ رکھ سکتا ہے، یعنی رکھنے کی کنڈیشن صورت یہ ہے کہ کھال کو باقی رکھتے ہوئے اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہوگا، جیسے بچھونا بنا سکتا ہے، مصلی بنا سکتا ہے، بیگ وغیرہ اس سے بنا سکتا ہے، اور کوئی ایسی چیز یہ کتاب وغیرہ کی جلد وغیرہ کور پیج بنانا چاہے، بنانے کا طریقہ وغیرہ جانتا ہے تو قربانی کی کھال کو باقی رکھتے ہوئے اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہوگا۔ اور اگر وہ سوچے بیچ کر میں رقم استعمال کروں تو یہ ناجائز ہوگا۔ اگر بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا اس پر لازم ہوگا۔ قربانی کے کھال کے تعلق سے ہم نے ابھی مسئلہ سنا کہ کسے دے سکتے ہیں اور اپنے استعمال میں لینا ہو تو اس کی کیا صورت ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح قیمت نہ ملنے پر قربانی کی کھال کو ضائع کر دیا جائے، یعنی اس کو کاٹ دیا جائے یا اس کو دفن کر دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے، تو کیا قربانی کی کھال کے ساتھ اس طرح سے کرنا درست ہوگا؟ موجودہ دور میں کھال کی قیمت اب اتنی نہیں رہی، سستی ہو گئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس سے حاصل ہوتا ہے، لہٰذا کھال کو بیچا، کھال کو ضائع نہ کیا جائے، کھال کو ویسٹ نہ کیا جائے، برباد نہ کیا جائے، بلکہ جو بھی قیمت آتی ہے بھاؤ تاؤ کر کے اس کو بیچنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ بلکہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ کیونکہ قربانی کے جانور کی کھال اب سستی ہو گئی ہے، پہلے بکرے کی کھال 200-250 روپے میں جاتی تھی، بڑے کی کھال جو ہے پاڑے وغیرہ کی 500-700 تک جاتی تھی، لیکن اب بڑے کی کھال 30-35 روپے میں اور بکرے کی کھال 15-10 روپے میں جا رہی ہے۔ تو جو حضرات کھال دیتے ہیں ان کو سمجھایا گیا کہ آپ جو کھال دے رہے ہیں اس کو اٹھانا اور پھر اس کو مارکیٹ جو خریدار ہے اس تک پہنچانے میں کافی محنت پڑتی ہے اور اس میں کافی روپیے خرچ ہوتے ہیں، تو آپ پلیز ایسا کریں کہ مدارس کا تحریک کا تعاون کریں، آپ کی کھال ہم لے رہے ہیں، اگر کھال ادارے والے نہ لیں تو جنہوں نے جانور کو قربان کیا ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ کھال کو کیا کیا جائے۔ اس لیے ادارے والوں کا آپ تعاون کریں، کھال بھی دیں، اور کھال کے ساتھ ساتھ اگر بکرے کی کھال ہے تو 150 روپے کم سے کم اور ان کو دے دیں، بڑے کی کھال ہے تو 500 روپے اور ان کو دے دیں، تو لوگ دینے کے لیے تیار بھی ہوئے اور لوگ اس میں تعاون بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں کو سمجھایا جائے، کھال بھی لی جائے اور کھال کے ساتھ کچھ رقم بھی لے لی جائے تاکہ ادارے کا زیادہ نقصان نہ ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، دوسرے دن کا پروگرام بھی اب اختتام کو پہنچا۔ ہم نے بہت سارے سوالات کے جواب سیکھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب ان سوالوں کے جوابات کی خاطر آپ کو کہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ ان کے ذریعے بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔
میں چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو اپنے دوست احباب اور رشتہ دار کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں، اس کار خیر کا حصہ بنیں، اس نیکی کے کام میں آپ ہماری مدد کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تیسرے حصے کے ساتھ ہم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔